میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اپنے کرم، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، میں ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان نوالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، غم کے اندھیروں نے گھیرا ہوا ہے، آقا دشوار جینا میرا ہوا ہے، بگڑی بنا دو میرے طیبہ کے والی، بگڑی بنا دو میرے طیبہ کے والی، نبیوں کے نبی تیری شان نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ، بہت پیاری نعت شریف آپ نے پڑھی۔ آپ میں سے کوئی اور نعت شریف پڑھنا چاہے؟ اکیل بھائی، سرفراز بھائی، میرا، اریبا، انیلا، صدف، رائبہ، اسماعیل بھائی۔ جی اریبا۔ جی سر، میں ویسے تو اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن ایک آیت کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے اور اس کی تھوڑی سی جو تشریح میں نے سمجھی ہے وہ میں وہ کہنا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا، ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا۔ میں نے عالم تصورات کی بلندیوں کو چھو کر رب سے سوال کیا، اللہ آپ ایک ہیں، آپ واحد ہیں، آپ یکتا ہیں، قل هو اللہ احد، اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں، اور یہاں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اللہ یکتا ہے، یگانہ ہے، تو وحد سمد ہے، اور میں نے بہت سارے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر اس مقام پہ لفظ ہم کا استعمال کیا جہاں بڑی دعوے والی بات تھی کہ یہ کام میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، وانا لہ لحافظون، ہم حفاظت کریں گے، وما ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیرہ بنا کر بھیجا، وما ارسلناک رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور یہاں اس مقام پہ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ میں نے کہا مولا سمجھ گئی کہ جب کسی کے دشمن ہو بہت سارے، سجن ہو ایک،
पर हो पावर वाला, तो फिर वो अपने आप को अकेला जाहिर नहीं करता, फिर वो अपने आप को अकेला साबित नहीं करता, बल्कि फरमाता है वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद कर दिया। और अल्लाह ताला यहाँ फरमाना ही ये चाह रहे हैं कि मत ये कहे कोई कि आपका जिक्र किसी के करने से बुलंद हुआ। नहीं नहीं, महबूब आपका जिक्र किसी के करने से बुलंद नहीं हुआ, बल्कि हमने आपका जिक्र करने से जिक्र करने वाले को बुलंद कर दिया। वरफाना लक जिक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। यानी अल्लाह फरमाना ये चाह रहे हैं कि महबूब हम जिसको भी देंगे, जितना देंगे, आपकी निस्बत से देंगे। हजरत अबू बकर को सदाकत देंगे आपकी निस्बत से, हजरत उमर को अदालत देंगे आपकी निस्बत से, हजरत उस्मान को जुन्नुरैन बनाएंगे आपकी निस्बत से, हजरत हैदर को शुजात देंगे आपकी निस्बत से, हजरत अली को शेर खुदा बनाएंगे आपकी निस्बत से, हजरत हसन हुसैन को नौजवानाने जन्नत बनाएंगे आपकी निस्बत से, हजरत फातिमा को खातूने जन्नत बनाएंगे आपकी निस्बत से। महबूब हम जिसको भी देंगे, जितना देंगे, आपकी निस्बत से देंगे। और फिर दुनिया ने देखा कि अल्लाह ने अपने महबूब को, और रब फरमाता है ना कि महबूब हमने आपको जलसों से बेनियाज कर दिया, जुलूसों से बेनियाज कर दिया, महफिलों से बेनियाज कर दिया, मुकामों से बेनियाज कर दिया, जमानों से बेनियाज कर दिया। हमने आपका जिक्र इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि वरफाना अल्लाह का जिक्र। और इसी आयत को पढ़ते हुए जब मैं इसके दूसरे हिस्से पे पहुंची कि महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंद किया तेरे लिए, कितना कितना ज़ौक वाला जुमला है कि तेरे लिए। आप किसी के घर जाएं, किसी के क्या कि जिससे मोहब्बत का दावा है उसके घर जाएं और उसे कहें कि मैं तेरे घर आया तेरे लिए। यानी यहाँ पे आने का मकसद मेरा बैठना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, पैगाम लेना देना नहीं, मैं तेरे घर आया तेरे लिए ताकि तू राजी हो जाए। और अल्लाह ताला अपने महबूब से फरमाता है, महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंद किया तेरे लिए। और मैंने फिर आलम तसव्वुरात की बुलंदियों को छूकर अपने अल्लाह से सवाल किया, अल्लाह ये कुरान जो कि तेरी किताब है और इतना मोहब्बत वाला, इश्क वाला, जुनून वाला, इतना आशिकी वाला जुमला अपने महबूब के लिए तेरे लिए, तो अल्लाह ने कहा कि अरे मुझे कहते हो कि मैंने क्यों कहा तेरे लिए, मेरे महबूब को देखो। मैंने कहा मौला क्या देखूं, क्या देखूं? अल्लाह ने फरमाया देख, मैदान अरफात, शिद्दत की धूप, पथरीली जमीन, मेरे महबूब ने कपड़े उतार दिए, चादरें ओढ़ ली, जूता खोल दिया, चप्पल पहन ली, शिद्दत की धूप, पथरीली जमीन, और मेरा महबूब कहता है अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हमदा वन्नीमता लका लका। मैंने कहा मालिक समझ गई, उसने कहा लका तेरे लिए, तूने कहा लक तेरे लिए, उसने कहा इन्नल हमदा सब हमदे तेरे लिए, और आपने कहा वरफाना लक जिक्रक सब नाते तेरे लिए, उसने कहा इन्न सोलाती मेरी नमाज तेरे लिए, तूने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम हो, उसने कहा वह नुसुकी मेरी कुर्बानी तेरे लिए, और आपने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ए नबी मेरे मलाइका का दरूद तेरे लिए, मेरा सलाम तेरे लिए, उसने कहा मेरी जुबान तेरे लिए, तूने कहा मेरा कुरान तेरे लिए, उसने कहा मेरा बयान तेरे लिए, और तूने कहा मेरा जहान तेरे लिए। वरफाना लक जिक्रक, वरफाना लक जिक्रक। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, वारफाना अल्लाह का जिक्र, बेशक है हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। सुबहान अल्लाह, बहुत खूब अरीबा, माशाअल्लाह, सो प्राउड ऑफ, सो प्राउड ऑफ। जिस अंदाज में आपने इस आयत मुबारका को अपने अल्फाज की मोतियों से और मोहब्बत की साथ परोया, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। और एहसान भाई,
हमारे एक एहसान भाई हैं, इनका ताल्लुक सियालकोट से है। उन्होंने मुझे अभी मैसेज किया कि अ, वो भी कह रहे थे कि मेरा भी दिल ये चाह रहा था कि आपको एक रिवार्ड कर दिया जाए, और उनकी तरफ से भी रिवार्ड है। ठीक है, तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, बहुत खुशी हुआ। जी एहसान भाई, हमारे पास इस वक्त एहसान उमर भाई हैं, ये क्यू टीवी पे भी माशाल्लाह नात शरीफ पढ़ते हैं। बरकत रमज़ान, रमज़ान ट्रांसमिशन GSQ डिजिटल स्कूल के ऊपर जो हुई थी इस रमज़ान अल मुबारक में, तो तब भी उमर भाई, एहसान उमर भाई हमारे साथ थे। तो एहसान उमर भाई, आप नात शरीफ पढ़ लें, फिर हम चलेंगे एहसान भाई की तरफ, और 10 मिनट की फुल गुफ्तगू करेंगे। जी एहसान भाई। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम सलाम। ये आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है। जी आवाज़ आपके साथ। क्या हाल है गुलशेर भाई, ठीक ठाक हैं? और सब ठीक ठाक हैं? हम मैं भी आप मौजूद है यहाँ पे। सबको रबीउल अव्वल का मुबारक महीना मुबारक हो, मुबारक साथ हूँ मैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक का नज़राना पेश करें, और अल्लाह पाक हमारी इबादत और जितनी भी हमारी दुआएं हैं उनको अपनी बारगाह में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कबूल फरमाए। तमाम माँ बाप हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियत और तोहफत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। किसकी आमद है, किसकी आमद है, ये कैसी चमन आराई है। अरे हर तरफ फूल महकते हैं, बहार आई है। हर तरफ फूल महकते हैं, बहार आई है। और इतने अफशान जो मदीने से हवा आई है। इतने अफशान जो मदीने से हवा आई है। अरे जुल्फ़े महबूब यकीनन कहीं लहराई है। जुल्फ़े महबूब यकीनन कहीं लहराई है। मोहब्बत के साथ पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। वसल्लम अलैका या
حبیب اللہ. ہاتھ پہ کرے دل ربا بن کے آئے وہ رسول خدا بن کے آیا پہ کرے دل ربا بن کے آئے وہ رسول خدا بن کے آیا وہ حبیب خدا بن کے آئے روح ارض و سما بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا حضرت آمنہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا حضرت آمنہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دعا بن کے آیا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دعا بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا اور تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی بے مثال اس کا اس میں گرامی مجتبی مصطفیٰ بن کے آیا بے مثال اس کا اس میں گرامی مجتبی مصطفیٰ بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا
اور دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ ہے ظہوری بڑی شان ان کی، مدح کرتا ہے قرآن ان کی، ہے ظہوری بڑی شان ان کی، مدح کرتا ہے قرآن ان کی، نعت پڑھتا ہے حسان ان کی، میرا رہنما بن کے آیا، نعت پڑھتا ہے حسان ان کی، وہ میرا رہنما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، پے کرے دل ربا بن کے آئے، روح ارض و سما بن کے آیا، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت پیاری نعت مبارکہ آپ نے تحفہ ہدیہ آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کی۔ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدارا کر لوں جیتے جی نظارہ یا رسول اللہ، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا ہوں یا رسول اللہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دلے میں اثر ہو، پھر کب تک یہ انجو مارا مارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے جی، آپ سب کا بہت شکریہ جی۔ ہم آتے ہیں احسان بھائی کی طرف، احسان بھائی شروع کریں گے۔ جی احسان بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
سب سے پہلے تو میں بےحد شکر گزار ہوں محترم المقام گلشیر بھائی کا۔ گلشیر بھائی میرے استاد کی حیثیت سے بڑی شفقت کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک بہت اچھا احساس یہ دلایا ہے کہ مجھے یہ اس دنیا سے ورچوئل دنیا میں لے کے آ گئے ہیں۔ آپ کا شکریہ، اور میرے لیے یہ بڑی عزت کی بات ہے کہ میں آپ کے جو حلقہ احباب ہے اس میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے جی 10 منٹ آپ سے گفتگو کرنی ہے اور ایک پیغام کی جانب توجہ دلانی ہے۔ میری آواز آ رہی ہے نا جی؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے ہم سب کو۔ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ہم سب پاکستان میں رہنے کی وجہ سے اور بہت سی مشکلات کا شکار ہیں، جس میں سے ایک مشکل یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بلا وجہ کی لا یعنی بحثیں جن کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے، ان کی وجہ سے بہت ساری اصل چیزیں دب کے رہ گئی ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بہت سارے پہلو بھی ایسے ہیں جو دب کے رہ گئے ہیں۔ جب بھی سیرت آتا ہے، سیرت رسول، سیرت مصطفیٰ، ہمارے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آتی ہے، لیکن اس امت کے جو مفکرین ہیں، مفکرین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، جو ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ اس وقت امت کو، امت کا مطلب ہوتا ہے انسانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے لوگ، ان کو بھی امت کہا جاتا ہے، جو ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ اس امت میں بہتری کیسے آئے گی۔ ان کا یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نہیں ہے، سیرت کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری زندگی میں آنے والی مشکلات کا حل، یہ حل ہے۔ تو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنی مشکلات کا حل تلاش نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات شامل ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں امت کو ایک بہت بڑی مشکل غربت کی درپیش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی ہیں، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسانوں کو جو مشکلات آئیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اس کا حل ہمیں بتا کے گئے ہیں۔ افسوس اس بات پہ ہے، ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے سوال نہیں کیا، ہم نے پوچھا نہیں۔ اس وقت آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مشکل کا شکار ہے غربت کی وجہ سے۔ ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں غربت کا علاج کیا ہے۔ ہم نے کبھی اپنے قریبی مدرسے میں مولوی صاحب سے، اپنی مسجد میں امام صاحب سے یہ نہیں پوچھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عالمی نبی ہیں اور اسلام ایک عالمی مذہب ہے، عالمی مذہب کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کی مشکلات کا حل اس کے پاس ہے، غربت کا کیا علاج ہے؟ ہم نے کبھی سوال نہیں کیا۔ ہمیں اپنے قریبی امام صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہیے تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم سیکھ سکیں۔ یہاں پہ میں ایک اہم توجہ تمام بہنوں اور بھائیوں کو دلانا چاہوں گا۔ ہمیں ہمیشہ یہ ایک مولوی صاحب ہونے کی حیثیت سے میں آپ سب سے معذرت کرتا ہوں، آپ کو دین سکھانے کی ذمہ داری ہماری تھی، لیکن آپ نے بھی توجہ نہیں کی، ہم نے بھی آپ کو نہیں بتایا۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے پہلوؤں کو بلایا ہے، اس پہ ہم بات نہیں کرتے، جس میں ایک پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ معاش بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غربت کو ختم کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمدن کو بڑھانے کے جو طریقے ہیں وہ بھی ہے۔
ہماری مسجدوں میں اس پہ بات نہیں ہوتی، ہمارے ہاں جلسوں میں اس پہ بات نہیں ہوتی، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے ایوریج جو 3 سال ہیں، جو بہت سخت ترین کٹھن ترین ہیں، ہم وہ امت کے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہی پڑھتے ہیں، وہی یاد کر کے روتے ہیں۔ پوری امت یہ سمجھتی ہے کہ نبی ہمارے جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کوئی بہت خستہ حال تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 ذرائع آمدن تھے، جس کو آج کی زبان میں کہیں تو آپ کو 6 طرف سے 6 جگہوں سے آمدن آتی تھی۔ جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے ایک سے زائد ذرائع آمدن تھے، لیکن ہم جو ہے اس پر بات نہیں کرتے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بار ہمیں یہ سبق ہے اس ربیع الاول میں کہ ہم غربت کے خاتمے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ جو احادیث ہیں ہم ان کو خود بھی سیکھیں اور اپنے قریبی مولانا صاحب کو بھی ترغیب دیں کہ وہ بھی اس پر بات کریں تاکہ امت کا مسئلہ غربت جو ہے حل ہو سکے۔ دوسرا، وقت چونکہ سر ہے وگرنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ آقا علیہ السلام کہاں سے کیسے آتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم بالخصوص امہات المومنین جو آقا علیہ السلام کے دور کی خواتین تھی، ان کے ذرائع آمدن کیا تھے اور وہ کیسے کیسے اپنی حالات کو بہتر کرتے تھے۔ وقت چونکہ کم ہے میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے۔ دوسرا، آج کے دور میں ہمارے جو بہن اور بھائی ہیں یہ بہت زیادہ کنفیوز ہیں۔ کنفیوز اس وجہ سے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کس طرح کیا جائے۔ ہر شخص آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، آقا علیہ السلام کی محبت ہماری فطرت پہ شامل ہے، لیکن ہمارے جیسے جو کم شعور والے رات ہیں ان کو ہمیں سکھانا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس میں جتنے بھی ہم خواتین و حضرات ہیں الحمدللہ سب یہ بہت اچھے شعور والے لوگ ہیں، اس لیے میں آپ سب کو توجہ دلا رہا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا یہ ہماری فطرت میں ہے۔ آج کے زمانے میں ہم محبت کا اظہار کیسے کریں، ہمارے نوجوان بہن بھائی پریشان ہیں۔ آقا علیہ السلام جنہوں نے آقا علیہ السلام کے زمانے میں محبت کی ان کو عربی زبان میں اہل بیت کہتے ہیں، ان کو صحابہ کہتے ہیں، اور ان کی محبت ایک ایسی محبت ہے جس کو اللہ نے قبول فرمایا اور ریوارڈ کے طور، ایوارڈ کے طور، سند کے طور اللہ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں کیا، اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون۔ مفلحون کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس طرح محبت کی ہے کہ آپ محبت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ راشدون کا مطلب یہ کہ آپ نے رسول اللہ سے اس طرح محبت کی ہے کہ آپ محبت کر کے کامیابی کی طرف چلے گئے۔ یہ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ محبت کس طرح کرتے تھے۔ اس پر تفصیل سے بات کی جائے تو بڑی لمبی ہو جاتی ہے، اس کو سمیٹ کے کیا جائے سمری کے طور تو صحابہ اور اہل بیت آقا علیہ السلام سے 6 طریقوں سے محبت کرتے تھے، جن میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے آقا علیہ السلام سے محبت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کی جائے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا، عزت تو اس کی جاتی ہے کہ جو ہمارے بالکل سامنے ہو، ہم تو آقا علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہیں، ہم کیسے عزت کریں گے؟ اس سوال کا جواب مسجد نبوی کے امام جناب امام ابو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے پرانے بزرگ تھے، جب یہ زندہ تھے پوری دنیا میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ سوال کے جواب میں وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی عزت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہو ہم اس کو بہت دھیان سے اور بہت توجہ سے سنیں، اور جب وہ بات سنیں تو ہم اپنے آپ یہ کہیں کہ میں اس پہ عمل کروں گا۔ یہ آقا علیہ السلام کی عزت کرنے کا طریقہ ہے۔ تو آپ سے محبت کا سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی عزت کی جائے۔ دوسرا طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا، اظہار کرنے کا یہ ہے کہ ہم آپ کی نسبتوں کا خیال کریں، یعنی آپ سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ہم ان کی تعظیم کریں، ان سے محبت کریں۔ آپ سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سب سے بلند درجہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا ہے، جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں۔ اہل بیت آج ہمارے گلی محلوں میں پائے جاتے ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے،
جن کو ہم عربی زبان میں سید کہتے ہیں، سادات کہتے ہیں. آپ کے گلی محلوں میں جو سادات ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں. ان سے محبت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہے. دوسرا، آپ کی نسبتوں میں آپ کا شہر ہے، آپ کی شہر کی چیزیں ہیں، اور الحمدللہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں. جب بھی کوئی وہاں سے زمزم لے کے آتا ہے ہم اس کو بڑے ادب سے پیتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں. وہاں سے مدینہ منورہ سے کھجوریں لے کے آتا ہے، ہم کھجور کھاتے ہیں، گٹلی نیچے نہیں پھینکتے. تو ہم ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. تو محبت کے اظہار کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ہم ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں. آقا علیہ السلام سے محبت کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹریننگ یافتہ جو لوگ ہیں ہم ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، اور وہ ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ. ہم نے ان کا بھی ادب کرنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھ کے کریں. مثال کے طور پہ آج کے دور میں یہ کرنا کہ آقا علیہ السلام نے یہ کام کیسے کیا، قطعاً مشکل نہیں ہے. ہم سب کے پاس اینڈرائڈ فون ہے اور ایک لمحے میں چیٹ جی پی ٹی، گوگل آپ کو بتا دیتا ہے کہ فلاں کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ آقا علیہ السلام سے محبت کا طریقہ ہے. ہر کام آپ کے مطابق کریں، جس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے سنتوں پر عمل کرنا. ایک طریقہ آقا علیہ السلام سے محبت کا یہ ہے. پانچواں طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ ہے، ہم اپنے گھر میں، ہم اپنے اسکول میں، ہم اپنے کالج میں، جس طرح سر گلشیر صاحب نے آج یہ اہتمام کیا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں، سے جو کچھ سیکھتا. طریقہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی دعا کریں. اور ہمیں یہ کرنی چاہیے. ہماری دعاؤں میں یہ بالکل شامل نہیں ہے، ہم دعا نہیں مانگتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو زیارت نہیں ہو سکتی، ہم تو بڑے گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار ہیں. ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نبی ہیں اور آپ ایک بڑے شفیق نبی ہیں. جس نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی دعا کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت فرمائی ہے، اس کو زیارت کروائی ہے. اور ہمارے ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر زیارت ہمیں کرنی ہے تو اس سے ہوگا کیا؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے کیا فوائد ہیں، اس پہ باقاعدہ 8 جلدوں کی کتابیں موجود ہیں. جس میں سب سے بڑا فائدہ جو میرا کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف اگر ہمیں مل جائے تو ہماری زندگی سے مشکلات ختم ہو جاتی ہیں. یہی ہم چاہتے ہیں. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی چاہیے. یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ کون کون سے آسان کام ایسے ہیں جس کو ہم کریں تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جاتی ہے. اس میں سب سے آسان 3 کام یہ ہے، جو شخص روزانہ کی بنیادوں پہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر لیتا ہے. آج